बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि पीरान पीर दस्तगीर माँ सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी तसनीफ़ मुबारक फुतुहुल गैब की सीरीज़ जारी व सारी है। आज उसके 39वें और 40वें मकाला मुबारक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। 39वें मकाला में आप फरमाते हैं, फ़िल अख़्ज़ माल हवा वल अख़्ज़ बिदूनिल हवा। फरमाया कि ख्वाहिशात और ख्वाहिशात के बग़ैर किसी चीज़ को लेना, इसके हवाले से आप फरमाते हैं, अल अख़्ज़ु मा वजूदिल हवा मिन गैरिल अम्र इनादुन व शिकाकुन। फरमाया किसी चीज़ को ख्वाहिश नफ्स के साथ लेना, उसको इख्तियार करना, उसको पकड़ना, अल्लाह के हुक्म के बग़ैर, मिन गैरिल अम्र, हुक्म इलाही के बग़ैर, इनादुन व शिकाकुन। फरमाया ये गुमराही और सरासर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मंशा के ख़िलाफ़ है। वल अख़्ज़ु मा अदमिल हवा विफ़ाकुन व इत्तिफ़ाकुन। और अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी से, उसकी रज़ा से, उसकी मंशा से और ख्वाहिशात के बग़ैर किसी चीज़ को लेना, ये फ़िल हकीकत मुआफ़िक़त और अल्लाह तबारक व तआला की मंशा से इत्तिफ़ाक है। फिर फरमाते हैं, व तर्कुहु रियाउन व निफ़ाकुन। और अल्लाह ताला की रज़ा की मुआफ़िक़त और इत्तिफ़ाक को तर्क करना, फरमाया ये दो चीज़ों से खाली नहीं, या तो रियाकारी है या फिर ये निफ़ाक और मुनाफ़िक़त है। अब ज़ाहिरन ये मकाला मुबारक बिल्कुल मुख्तसर है, लेकिन इसमें ज़िंदगी का पूरा निसाब और निज़ाम आलम अता कर दिया गया। और वो क्या है? फरमाया अगर अपनी मंशा से चलते हो, अपनी ख्वाहिश से चलते हो तो ये गुमराही है, और अगर उसकी मंशा के मुताबिक चलते हो तो ये मुआफ़क़त इलाही है और इत्तिफ़ाक है अल्लाह तबारक व तआला के उमूर से। और अगर अल्लाह के उमूर की ख़िलाफ़ वर्जी करते हो तो ये दो चीज़ों से खाली नहीं, या निफ़ाक है या फिर रियाकारी है। इससे वाज़ेह होता है कि जो अल्लाह ताला की तरफ से अमर मिले उसमें अपनी ख्वाहिश न हो बल्कि मुआफ़क़त इलाही हो, उसकी रज़ा और उसकी खुशनुदी हो। इसी से कामयाबी है और इसी में कामरानी और निजात है। 40वें मकाला मुबारक में आपने बतौर ख़ास जिस चीज़ की जानिब हमारी तवज्जो दिलाई वो है फ़िल मनए लिस्सालिक अन इदख़ाल नफ्सिही फ़िर रूहानिय्यीन मा बक़ा बशरियतिही। फरमाया रूहानियों के साथ, अहले नज़र के साथ, अहले कल्ब के साथ मुआफ़िक़त इख्तियार करना और उनकी मैयत को अपनाना, उनकी मैयत को इख्तियार करना। फरमाया अगर इंसान अपनी आरज़ुओं को, अपनी तमन्नाओं को, अपनी ख्वाहिशात को तर्क नहीं करता और उनकी मुआफ़िक़त की उम्मीद रखता है, फरमाया उस वक्त तक उनकी मुआफ़िक़त इख्तियार नहीं कर सकता। फरमाते हैं, ला तत्मा अन तदख़ुला फ़ी ज़ुमरतिर रूहानिय्यीन। फरमाया इस बात का तमा न कर कि तू दाखिल हो जाएगा रूहानियों की ज़ुमरे में, या अपने आप को रूहानी समझ ले। फरमाया हत्ता तो आदिया जुमला तक, यहाँ तक कि तू अपने तमाम
جو بشری احکام ہیں یا بشری معاملات ہیں ان کی مخالفت نہیں کرتا اور ان سے عدول نہیں کرتا۔ وَتُبَاعِنَ جَمِيعَ الْجَوَارِ وَالْأَعْضَاءِ، فرمایا جب تک اپنے تمام اعضاء اور جوارے سے خود کو الگ نہیں کر لیتا اور اپنی ہستی، اپنی حرکات، اپنی سکنات، وَتُبَاعِنَ جَمِيعَ الْجَوَارِ وَالْأَعْضَاءِ وَتَنْفَرِدَ عَنْ وُجُودِكَ، اپنے وجود سے الگ نہیں ہو جاتا، وَحَرَكَاتِكَ، اپنی حرکات کو ختم نہیں کر دیتا، وَسَكَنَاتِكَ، اور اپنی سکنات کو ختم نہیں کر دیتا، وَسَمْعِكَ، اور اپنے سننے کو، وَبَصَرِكَ، اپنے دیکھنے کو، وَكَلَامِكَ، اپنے بولنے کو، وَبَطْشِكَ، اپنے پکڑنے کو، وَسَعْيِكَ، اور اپنی کوشش کو، وَعَمَلِكَ، اپنے اعمال کو، وَجَمِيعَ مَا كَانَ مِنْكَ قبل وجود الروح فیک، اور روح کے داخل ہونے سے پہلے جو تیرا ایک بشری وجود، جو باڈی ہے، جو بدن ہے یا جو اعضاء ہیں، ان تمام کی نفی کر نہیں دیتا، یعنی روح سے پہلے جو یہ چیز تیار، ایک ڈھانچہ تیار ہو چکا ہے، اس کی نفی نہیں کر دیتا۔ فرمایا اس وقت تک اپنے آپ کو تو روحانیوں میں شامل نہیں کر سکتا۔ گویا جب تک اپنی ہستی کو مٹا نہیں دیتا تب تک اس کی ہستی کو پا نہیں سکتا۔ اس کی ہستی کو پانے کے لیے اپنی خودی کو فنا کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے، اپنی میں کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں وما اوجد فیک بعد نفخ الروح، اور ہر وہ چیز جو روح کے داخل ہونے کے بعد ہے ان کو تو ختم نہیں کر دیتا۔ فرمایا اس وقت تک تو اپنے آپ کو روحانیوں میں شامل نہیں کر سکتا۔ تو روحانیت تک پہنچنے کے لیے نفسانیت کو مٹانا یہ لازم ہے، نفسانیت کو ختم کرنا یہ لازم ہے۔ پھر فرماتے ہیں لِأَنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ حِجَابُكَ عَنْ رَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ، فرمایا یہ ساری چیزیں حجاب ہیں، تجھے تیرے رب سے دور کر دیتی ہیں، یا تیرے اور تیرے رب کے درمیان یہ ایک پردہ بن جاتی ہیں۔ فَإِذَا صِرْتَ رُوحًا مُنْفَرِدًا، جب تیری روح اکیلی بچ جائے، سر السر وغیب الغیب، تو اس وقت یہ ایک مقام ہے کہ تو رازوں کے راز، بھیدوں کے بھید اور غیب کا غیب، یعنی جو چیزیں پوشیدہ ہیں، مخفی ہیں، فرمایا وہ سب چیزیں مبائنا للاشیاء فی سرک متخذا لکل عدو و حجابا و ظلمتا، فرمایا ان تمام چیزوں کو مرتبہ فنا فی ذات کو یعنی پہنچے، اور اب اپنے سر باطن میں تو یقیناً سب چیزوں سے جدا، الگ تھلگ ہو گیا، اور تمام اشیاء کو جو تیرے مطلوب تھے دنیاوی، جو تیرے مقاصد سے دنیاوی، ان کے مخالف ہو جائے گا، تو پھر اس کے اور تیرے درمیان جو حجاب ہے اور جو ظلمت ہے اور جو پردے ہیں وہ سب کے سب درمیان سے اٹھ جائیں گے، یہ سارے حجابات تیرے درمیان سے ختم کر دیے جائیں گے، اور تو اپنے مالک کو، مولا کو اپنی نگاہوں کے سامنے پائے گا۔ ایک مثال دی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول مبارک، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یہ سب چیزیں دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے یا سوائے پروردگار عالم کی ذات اقدس کے۔ قَالَ ذَلِكَ لِلْأَصْنَامِ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سب اصنام یعنی جو بت تھے ان کو اپنا دشمن قرار دیا۔ فرمایا گویا تیرا بدن بھی ایک مقام پہ آ کے جب تو عوام سے خواص اور خاص سے خاص الخاص میں جاتا ہے تو پھر تیرا بدن بھی بت بن جاتا ہے۔ جب تک تو اس بت کو دور نہیں کرتا اس وقت تک تو اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے سامنے نہیں پاتا۔ اس لیے لازم ہے کہ آدمی ان چیزوں کو ترک کرے۔ اور پھر فرمایا وَلَا تُطِعْ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ، پھر تجھ پر لازم ہے کہ کسی چیز کی بھی
ان میں سے پیروی نہ کر، ان میں سے اتباع نہ کر۔ فحین اذن تؤمن علی الاسرار والعلوم اللدنیہ وغرائبہا، فرمایا جب ان سب چیزوں کی نفی کر دے گا اور صرف اپنی روح کو اپنے پروردگار کے لیے خالص کر لے گا تو فرمایا اس وقت تو تمام علوم لدنیہ، اسرار رموز اور اس کے جتنے بھی غرائب ہیں ان پر تو ایمان کو قائم کر لے گا اور یہ ساری چیزیں تیرے اوپر منکشف کر دی جائیں گی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی تیرے لیے رضا کے، خوشنودی کے تمام تر مراتب کو تیرے اوپر کھول دے گا اور منکشف فرما دے گا۔ پھر خرق عادات ہوں، یہ ساری چیزیں بندے کے لیے کھل جاتی ہیں۔ پھر اللہ کی طرف سے بندے کو یہ نوید آتی ہے، فَتَكُونُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَأَنَّكَ أُحْيِيتَ بَعْدَ الْمَوْتِ فِي الْآخِرَةِ، اب دنیا میں تیرا یہ مقام ہے کہ تو اس حالت کو پانے کے بعد اب زندہ کر دیا گیا ہے، جس کے بعد کوئی موت واقعہ نہیں ہوگی۔ جس طرح آخرت میں مرنے کے بعد آدمی پہنچتا ہے، اس پر موت واقعہ نہیں ہوتی، اسے بھی ایسی زندگی اور یہ سب کچھ عنایت اور عطا کر دیا جاتا ہے۔ فَتَكُونُ كُلِّيَتُكَ قُدْرَةً تَسْمَعُ بِاللَّهِ وَتَبْصِرُ بِاللَّهِ وَتَنْطِقُ بِاللَّهِ وَتَبْطِشُ بِاللَّهِ وَتَسْعَى وَتَعْقِلُ بِاللَّهِ وَتَطْمَئِنُّ وَتَسْكُنُ بِاللَّهِ فَتَعْمَى عَمَّا سِوَاهُ وَتَصُمُّ عَنْهُ فَلَا تَرَى لِغَيْرِهِ وُجُودًا مَعَ حِفْظِ الْحُدُودِ۔ فرمایا پھر ایک یہ مقام آ جاتا ہے کہ سارا کچھ جو کلی قدرتیں ہیں وہ تیرے لیے کہاں سے آتی ہیں؟ تو سنتا ہے تو اللہ کی قدرت سے اور اس کے نور سے، دیکھتا ہے تو اس کی قدرت اور نور سے، بولتا ہے اور پکڑتا ہے تو اس کی قدرت و نور سے، کوشش کرتا ہے تو اسی کی قدرت سے، اگر شعور رکھتا ہے تو اسی کی عطا کردہ طاقت سے، اگر اطمینان اور سکون پاتا ہے تو فقط اسی کے ذکر اور اسی کے جلوے سے، اور اس کے علاوہ ہر چیز سے اپنے آپ کو بے بہرا اور اندھا کر لیتا ہے، اور اپنے آپ کو اس کے علاوہ سے ہر چیز سے دور کر لیتا ہے، الگ تھلگ کر لیتا ہے۔ فلا ترى لغیرہ وجودا مع حفظ الحدود، فرمایا اس کے علاوہ تجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود کیا کرتا ہے؟ مع حفظ الحدود، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حدود ہیں ان کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ ولزوم الاوامر والنواہی، اور اوامر جو ہیں ان کی بجاوری کرتا ہے، اور جو نواہی ہیں ان سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ لأن كل حقیقة لا تشہد لها الشریعۃ فہی زندقہ، کیونکہ ہر وہ حقیقت جب اسے شریعت کی کسوٹی پہ پرکھا جائے تو شریعت اس کی گواہی نہ دے اور وہ بات شریعت سے متصادم ہو، موافق نہ ہو، فہی زندقہ، آپ فرماتے ہیں وہ بے دینی ہے۔ گویا اصل صوفی وہ ہے جو شریعت پہ گامزن رہتا ہے، شریعت کو اختیار کرتا ہے، شریعت کی پیروی کو اختیار کرتا ہے، شریعت کو چھوڑ کر جو صوفی ہونے کا، روحانی ہونے کا، اہل باطن ہونے کا، باطن کی صفائی کا دعویٰ کرے، حضور غوث پاک فرماتے ہیں وہ تو بے دین ہے، اور یہ شریعت کو ترک کرنا بھی بے دینی ہے۔ اس لیے صوفیاء فرماتے ہیں کہ شریعت و طریقت یہ دو پر ہیں، جیسے پرندے کی پرواز کے لیے دو پروں کی ضرورت ہے، اسی طرح اہل روحانی اور اہل باطن کے لیے بھی دو پر ہیں، ایک شریعت کا، دوسرا طریقت کا، ایک ظاہر کا، دوسرا باطن کا، ایک بدن کا، دوسرا قلب و روح کا۔ جب ان دونوں کو اپناتا ہے، شریعت پر گامزن رہتے ہوئے طریقت کو حاصل کرتا ہے، تو پھر کامیابی اور کامرانی انسان کا مقدر بنتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اس فیض اور فیضان کو پاتا ہے کہ اس کا سننا،
اس کا دیکھنا، اس کا بولنا، اس کا سوچنا، اس کا دل، اس کا عمل، اس کی سعی، اس کی کاوش، اس کی کوشش، اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، آنا جانا، کھانا پینا، یہ اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے تقاضا کرتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔